अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज़ मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। इमरान खान के लोग बाहर निकलते हैं सड़कों पर तो पुलिस पकड़ लेती है। नवाज शरीफ के लोग बाहर निकलते हैं सड़कों पर तो अवाम पकड़ लेती है। जिनको जलसा करने की इजाज़त नहीं दी जा रही, सारी अवाम उनके साथ खड़ी है। और जिनको जलसा तो क्या, जिनको हर चीज़ मैनेज करके थाली में रख के दी जा रही है, पूरा निज़ाम जिनके आगे झुका हुआ है गुलाम बनकर, उनको अवाम जूते की नोक पे भी रखने के लिए राज़ी नहीं। ऐसी सिचुएशन में इमरान खान साहब का जेल से आता है आर्टिकल, जो कि पूरी दुनिया में धूम मचा देता है और लोगों की पूरी दुनिया से तवज्जो और दिलचस्पी का आलम ये है उस आर्टिकल में कि द इकोनॉमिस्ट में इमरान खान का छपने वाला आर्टिकल जनाब 2017 से लेकर अभी जनवरी 2024 तक का सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला आर्टिकल बन जाता है। 17 साल रिकॉर्ड तोड़ देता है ये आर्टिकल। और जिस स्पीड से अल्लाह के फजल से द इकोनॉमिस्ट वाले आज मुसलसल पाँचवें दिन भी कंसेक्यूटिवली उन्होंने इस आर्टिकल को ट्विटर पे पोस्ट किया। ज़ाहिर है उनको व्यूअरशिप मिल रही है, उन अवाम की तवज्जो का मरकज़ है वो आर्टिकल, पूरी दुनिया उसको पढ़ रही है। क्या दुश्मन ममालिक, क्या दोस्त ममालिक, क्या इमरान खान के चाहने वाले, क्या इमरान खान से नफ़रत करने वाले, सब उसको पढ़ रहे हैं। अभी मुझे लगता है कि शायद द इकोनॉमिस्ट की तारीख़ का सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला ये आर्टिकल बन जाएगा, जिस पर इमरान खान के मुखालिफिन ने यहाँ तक इल्ज़ाम तराशी कर दी। अज़हर जावेद नामी नून लीगी रिपोर्टर, जो कि समा टीवी को रिप्रेजेंट करते हैं बरतानिया में, उन्होंने कहा जी, बड़ा दिलचस्प इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने $1 मिलियन अदा किए हैं, यानी 10 लाख डॉलर्स अदा किए हैं इस आर्टिकल को लिखवा के छपवाने के लिए। और आसमा शराजी एक तरफ तो इस्टेब्लिशमेंट से सवाल करती नज़र आई कि हमारे सिक्योरिटी इदारों पर ये बहुत बड़ा सवाल है कि ये आर्टिकल जेल से द इकोनॉमिस्ट वालों के पास आखिर कैसे पहुंचा। जबकि दूसरी तरफ अपनी ही बात की तरदीद करते हुए मोहतरमा फरमाती हैं कि मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ होगा, इमरान खान ने खुद नहीं लिखा होगा, ये किसी पीआर फर्म को हायर करके मोटी मोटी बातें बता दी गई होंगी और उनसे लिखवा लिया गया होगा। उनके मुखालिफिन को भी खुद समझ नहीं आ रही कि हम क्या बात करें और क्या ना करें। इमरान खान ने इन लोगों की ज़िंदगी जेल से बैठ के भी बहुत आसान कर दी है। आज इमरान खान की जो कुछ सहाफ़ियों से मुलाकात हुई, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बातचीत हुई, उसमें इमरान खान ने भी अपने आर्टिकल पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया है, उस पे बात करेंगे। इस आर्टिकल पे बात करने के अलावा खान साहब ने मज़ीद भी कुछ बातें की नाज़रीन, वो आपसे शेयर करूँगी। नवाज़ शरीफ की ताहयात नाअहली, वो किसी ने क्या खूब कहा था कि पूरी दुनिया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का इंतज़ार कर रही है, जबकि कुछ लोग काज़ी फ़ाइज़ ईसा का इंतज़ार कर रहे हैं। आपने देखा कि जब तक उमर अता बंदयाल साहब चीफ जस्टिस थे पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के, तब तक मियाँ साहब दूर दूर तक नहीं, पाकिस्तान के करीब से भी नहीं गुजरते थे। और अभी जैसे ही काजी फाइज ईसा आए तो आपने देखा कि मियाँ साहब कबूतरों के साथ जो है पाकिस्तान वापसी हुई, कमाल कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने जलसा किया और ऐसी ऐसी गुफ्तगू की कि वो यही सवाल बंदे के जहन में आता है कि यार, अगर इन्होंने करप्शन नहीं की, जरदारी ने करप्शन नहीं की, तो फिर हमने आपने की होगी, क्योंकि मुल्क किसी ने तो लूटा है। तो अगर ये सारे पाक दामन हैं, पाक साफ़ हैं, तो फिर हो सकता है कि हमने करप्शन की हो, नींद में करप्शन कर लिया हो, पता ना चला हो, हम जाके बैंकों को लूट आए हों नींद में चलते चलते, स्लीप वॉक करते हुए। सो नवाज शरीफ की जनाब ताहयात नाअहली जो है आज ख़त्म कर दी गई। एक शख्स को रिलीफ देने के लिए किस तरह पूरे निज़ाम को हमेशा हमेशा के लिए करप्शन फ्रेंडली बना दिया गया, इस पर बात करेंगे। और काजी फाइज ईसा का कैसा मुतासबाना रवैया है पीटीआई के वकला की जानिब, उस पर भी बात करेंगे। हाँ, पीटीआई के वकला को अच्छी तैयारी के साथ जाना चाहिए, उन पर बहुत तनकीद भी की जा रही है कि डॉक्यूमेंट करें, हर चीज़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रेजेंट करें। लेकिन जनाब, कोई सुनने वाला कान भी तो हो। जहाँ उन पे हम तनकीद करते हैं कि वो बेहतर तरीके से ज़्यादा तैयारी के साथ जाएँ, वहाँ पर सुनने वाला कान भी तो हो, उसका तासुब इतना ज़्यादा तो ना हो कि वो बिल्कुल ही साइड लाइन कर दे और दीवार के साथ लगा दे एक एक साइड को, जो एक पार्टी है उसको आप इतना वो कर दें और फिर आप कहें कि जी यहाँ पे नवाज़ शरीफ का नाम ना लें, मैं यहाँ पे किसी भी सियासी फिगर को रिलीफ देने के लिए या उसके लिए नहीं कर रहा, हम तो मेरिट पे चलेंगे। इस्लाम की बड़ी बात करते हैं काजी साहब, उस पर भी बात करेंगे। अपनी अहलिया का भी उन्होंने जिक्र किया कि मेरी अहलिया कहती हैं कि तुम लाइव टेलीकास्ट जब होता है, टेलीवाइज किया जाता है सेशन, तो तुम किस तरह बैठे होते हो। मेरे बैठने के अंदाज़ पे वो एतराज़ करती हैं, लेकिन इस चीज़ पे एतराज़ नहीं करती कि किस किस्म की कार्रवाई चल रही है, कि जहाँ पे आपका अंदाज़े तख़ातुब क्या है, आप किस तरह बात कर रहे हैं और जिस अंदाज़ में आप बात कर रहे हैं, वकला को फिर क्यों बुलाया जाता है अगर उनको सुनना ही नहीं है सही तरह से और बार बार टोकना है।
اور کبھی یہ اعتراض کہ سردار لطیف کھوسہ نام کیوں ہے، سردار کیوں لگاتے ہیں نام کے ساتھ، کبھی یہ کہ میں میڈیا نہیں دیکھتا، اور کبھی یہ کہ عمران ریاض خان کون ہے۔ سو ون بائی ون ناظرین بات کرتے ہیں، ایک بڑی دلچسپ بات سے آغاز کرتے ہیں جی بات کا۔ ہمارے جو نگران وزیر اعظم ہیں اس وقت جناب انوار الحق کاکڑ صاحب، انہوں نے سہیل وڑائچ صاحب کو انٹرویو دیتے ہوئے فرمایا، جب 9 مئی کے حوالے سے ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا جی کہ میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا کہ عمران خان کے خلاف کوئی ثبوت ہے یا نہیں ہے، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اگر پورا نظام اتنا کانفیڈنٹ ہے کہ عمران خان نے ہی 9 مئی کروایا، اگر یہ نون لیگی رپورٹرز حسن ایوب جیسے یہ اتنے کانفیڈنس کے ساتھ بیٹھ کے ٹی وی پہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ 6 مئی کو عمران خان نے چکری میں یہ ساری پلاننگ کی کہ اگر میں گرفتار ہوا تو آپ نے ایسے ایسے احتجاج کرنا ہے اور یوں فوجی تنصیبات پہ حملہ کر دینا ہے، جو کہ بعد میں جھوٹ ثابت ہوا کیونکہ 6 مئی کو تو عمران خان لاہور میں ریلی لیڈ کر رہے تھے اور اس کی ویڈیوز سامنے آ گئیں۔ سو انوار الحق کاکڑ صاحب اتنی امپورٹنٹ اور اتنی سینسٹیو اور پاکستان کی سب سے بڑی جو پوزیشن ہے اس پہ بیٹھ کے انوار الحق کاکڑ صاحب یہ کیوں نہیں کہہ سکے کہ عمران خان کا جرم ثابت ہو چکا ہے، ہمارے پاس سارے ثبوت ہیں؟ کیوں نہیں کہہ سکے؟ کیونکہ کہیں نہ کہیں ان کے دل کے اندر یہ اللہ کا خوف موجود ہے کہ یار یہ جھوٹ نہیں بولنا کہ کل کو اللہ کے سامنے شرمندہ ہوں۔ جب ایک بات ہے ہی جھوٹ کا پلندہ، تو نگران وزیر اعظم نے، یہ بڑی ہمت کی بات ہے، دلیری کی بات ہے کہ انہوں نے سچ بولا کہ جی مجھے کچھ پتہ نہیں کہ عمران خان کے خلاف کوئی ثبوت اس میں ہے یا نہیں ہے، تو میں اس پہ تبصرہ نہیں کرتا۔ تو یہ ایک طرح سے جب آپ یہ کہیں کہ آپ کے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے ایک ایسے عہدے پر بیٹھ کے کہ جہاں پہ آپ کے پاس ہر طرح کی انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے، تو یہ اٹ اسپیکس والیومز اباؤٹ ہاؤ انوسینٹ عمران خان از ان دس کیس لائک آل ادر کیسز۔ تو اس پہ ناظرین ایک تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو لوگ ایٹ دا ہیلم آف افیئرز ہیں وہی کانفیڈنٹ نہیں ہیں عمران خان پہ سر عام الزام تراشی کرنے میں، کیونکہ انہیں بھی پتہ ہے کہ اس کیس میں کوئی جان نہیں ہے۔ پھر آج جو دی اکانومسٹ کے آرٹیکل کے حوالے سے عمران خان صاحب کا موقف سامنے آیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ بالکل یہ میرے ہی الفاظ ہیں اور یہ میرا ہی آرٹیکل ہے، ہاں البتہ یہ نہیں ہوا کہ میں نے جیل میں بیٹھ کے یہ لکھ کے کسی کو دیا کہ جائیں آپ کہیں باہر یہ پہنچائیں اور دی اکانومسٹ تک پہنچا، میں نے اس کو ڈکٹیٹ کروایا تھا، میں نے بولا تھا۔ ظاہر ہے جب ملاقاتیں ہوتی ہیں ان کی اپنی لیگل ٹیم کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ، تو میں نے یہ ڈکٹیٹ کروایا تھا، لکھوایا تھا کہ آپ یہ لکھیں اپنے سامنے، میں نے ڈکٹیٹ کروانے کا مطلب کہ میں بولتا گیا اور کوئی میرے سامنے بیٹھ کر لکھتا گیا اور وہ چھاپ دیا گیا۔ تو ایک تو یہ چیز ہوگی، اور جیل حکام نے کہا کہ اگر اس طرح سے کچھ لکھ کے انہوں نے بھیجا ہوتا تو اس کی تو بڑی سزا ہے، یہ ہے وہ ہے، ذرا تھوڑا سا وہ اپنی پوزیشن کلیئر کر رہے ہیں کہ ہماری گلے نہ پڑ جائے چیز۔ حالانکہ مظہر برلاس نامی جو سینئر صحافی ہیں انہوں نے بڑی دلچسپ بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ لوگ جو بڑی عمران خان پہ بات کر رہے ہیں نا کہ یہ آرٹیکل کیسے چھپ گیا یہ وہ، تو میں یوسف رضا گیلانی اور جاوید ہاشمی کی کتاب کے لیے میں ان سے چیزیں لکھوا کے لاتا تھا اور میں آ کے پھر اس کو ترتیب دیا کرتا تھا۔ تو یوسف رضا گیلانی اور جاوید ہاشمی جب جیل میں تھے تو میں ان کا پیغام رساں تھا اور وہ اپنی کتاب کے لیے جو بھی مواد ہوتا تھا، کانٹینٹ ہوتا تھا، وہ لکھ کے مجھے دیتے تھے۔ تو آج جو نون لیگ پیپلز پارٹی بڑے اعتراض کر رہی ہے، ان کے اپنے لیڈرز یہ لکھ کے چیزیں بھیجتے رہے ہیں، ہاں البتہ عمران خان نے آج واضح کر دیا کہ انہوں نے لکھ کے نہیں بھیجا، انہوں نے اپنے سامنے بیٹھ کے ڈکٹیٹ کروایا اور کسی نے ان کے سامنے بیٹھ کے لکھا اور پبلش کرا دیا۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا کہ اگرچہ ہمارے لیے حالات بہت مشکل کر دیے گئے ہیں، عجیب صورتحال ہے، لیکن پھر بھی ہم الیکشن سے بوائیکاٹ نہیں کریں گے اور ہم تمام حلقوں میں الیکشن لڑیں گے انشاءاللہ۔ جو بیرسٹر گوہر ایکٹنگ چیئرمین پی ٹی آئی ہیں اس وقت، انہوں نے بھی کہا کہ ہم چاہے انڈر 19 کی ٹیم ہمیں لانی پڑے، میدان میں اتارنی پڑے، یعنی کم تجربہ کار نوجوان لانے پڑے میدان میں، ہم لائیں گے، لیکن ہم انشاءاللہ کوئی بھی میدان خالی نہیں چھوڑیں گے۔ اور خان صاحب نے 9 مئی کے حوالے سے بھی کہا کہ مجھے 9 مئی کے معاملے میں ایسے ہی یہ پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بھائی جن لوگوں نے 9 مئی کو سی سی ٹی وی فوٹیج غائب کی، جو کچھ معاملہ ادھر ہوا، کس نے سی سی ٹی وی فوٹیج غائب کی، کس نے اسے فائدہ اٹھایا، اسی نے 9 مئی کرایا ہے۔ اب اسی میں سارا عمران خان نے جو ہے دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے۔ پھر آتے ہیں جناب نواز شریف کی تاحیات نااہلی ختم کرنے پہ۔ میاں صاحب کی تاحیات نااہلی ختم ہو جائے گی، یہ ایک ایسا راز تھا، ایک ایسا اوپن سیکرٹ تھا جو اللہ کے
اور اللہ کی شان کے اتنا ایفرٹلیسلی اتنے اسموتھ طریقے سے میاں صاحب کے کاغذات نامزدگی منظور بھی ہو گئے. شاید ان کو پہلے سے ہی خواب آ چکا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ میاں صاحب کی نااہلی ختم کرنے جا رہے ہیں، لہٰذا ایک سزا یافتہ نااہل شخص کی الیکشن جتوانے کی جو تیاری تھی اس میں جتنے بھی مرحلے تھے، یعنی یہ وہی بات ہے کہ آپ اس کو سوری مثال تو غلط سی مطلب تھوڑی سی بےہودہ سی ہے، لیکن وہی بات ہے کہ کسی کے بچے پہلے ہو جائیں اور وہ نکاح بعد میں کرے. تو یہ وہ حساب ہے کہ میاں صاحب کو الیکشن لڑوانے کی تیاری اتنے پیشنیٹلی کی جا رہی تھی کہ ان کی نااہلیاں بعد میں ختم ہو رہی ہیں، سزائیں بعد میں معاف ہو رہی ہیں، لیکن الیکشن لڑوانے کے لیے پاکستان پہلے لایا گیا، ماحول بنوایا گیا، مخالفین کو دیوار میں چنوایا گیا، پوری طرح سے پاکستانی عوام کو بالکل کونے پہ لگا کے، دیوار کے ساتھ لگا کے، خواتین کی جو عزت پہ حملے کیے گئے، چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، سب کچھ کیا گیا، اور خود گالیاں کھا لیں، سب کچھ گندے ہو گئے. کس کے لیے؟ نواز شریف کے لیے. کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کہ اگر کاغذات نامزدگی جو ہے پہلے منظور ہو گئے اور نااہلی بعد میں ختم ہو رہی ہے آج. تو یہ جناب آئندہ کے لیے ایک راستہ کھول دیا گیا ہے کرپشن اور بدعنوانی کا، کہ آپ جتنی مرضی لوٹ مار کریں، کرپشن کریں، چوری کریں، جو پیسہ کھا کے ہضم کرنا ہے کریں، اس کے بعد اول تو آپ پکڑے ہی نہیں جائیں گے، آپ سارے اداروں کو مینج کر لیں. اگر کبھی کہیں پکڑے جاتے ہیں تو کوئی بات نہیں، فکر کی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ قاضی فائز صاحب نے تو رہتی جو آئندہ کی فیوچر جنریشنز ہیں اس کے لیے ایک رہتی دنیا کا ایک اصول طے کر دیا پاکستان کے لیے کہ یہاں پہ نااہلی صرف 5 سال کے لیے ہوگی. تو آپ فکر نہ کریں، 5 سال کے لیے آپ ریسٹ کریں، جو پیسہ لوٹا ہے وہ آپ نے پچھلے اپنے دور میں اس کو انجوائے کریں، گھومیں پھریں. 5 سال میں آپ کی نااہلی ختم ہو جائے گی تو واپس آ کے لوٹنا شروع کر دیں. تو کوئی فل لائف آپ کا وہ جو ایک لائف ٹائم کی سزا ہے وہ نہیں ملے گی آپ کو اگر آپ کرپشن اور بدعنوانی پہ پکڑے جائیں. بائی دا وے، لنڈن فلیٹس ابھی بھی کہاں سے آئے، کیسے آئے، اس کا آج بھی کوئی پتہ نہیں چل سکا. مزے کی بات آپ دیکھیں، جن لنڈن فلیٹس میں بیٹھ کے انہوں نے سزا بھی سنی اور یہ فیصلہ سنا، وہ لنڈن فلیٹس آج بھی ان کا خاندان وہیں پر ہے، لیکن آج تک اس سوال کا جواب نہیں ملا کہ آمدن سے زائد اخراجات کیوں ہیں. جو منی ٹریل دینی تھی وہ بھی ہوا ہو گئی، اس کا بھی کوئی اتا پتہ نہیں، وہ بھی آج تک نہیں ملی. لیکن کوئی بات نہیں، میاں صاحب کی نااہلی بھی معاف، ان کی سزا بھی معاف. عمران خان پر جھوٹے بوگس کیسز الزامات کی صورت میں عائد کیے گئے اور یہ تھوپے گئے ان کے سر پہ، تو وہ عمران خان الیکشن نہیں لڑ سکتا. لیکن سزا یافتہ نااہل مجرم کو ساری سزائیں معاف کرا کے نااہلی بھی آج ختم ہو رہی ہے، کاغذات نامزدگی پہلے منظور ہوتے ہیں. یہ جناب آپ کا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. اور قاضی صاحب مثالیں دیتے ہیں اسلام کی کہ جی اسلام میں یہ ہے اور اسلام میں توبہ کا کانسیپٹ ہے، اور اگر آپ کو اسلام جو ہے وہ تاحیات نااہلی کا کانسیپٹ اسلام کے اصولوں کے منافی ہے، تو ابھی جو سیاسی مخالفین کے ساتھ جو کچھ نون لیگ کے حکومت کے دوران اور ابھی بھی نون لیگ کی ایکسٹینشن ہی چل رہی ہے، جو حکومتی سسٹم ہے، جو کچھ ہوا ہے، کیا یہ اسلامی نظام کے عین مطابق ہے؟ جس طرح کا ظلم کیا گیا، آپ کہتے ہیں کہ میری اہلیہ کہتی ہیں کہ یہ تم بیٹھے ہوئے کس طرح تھے، میرے بیٹھنے کے سٹائل پہ اعتراض کرتی ہیں جب ٹی وی دیکھتی ہیں. آپ ٹی وی نہیں دیکھتے لیکن وہ دیکھتی ہیں. وہ آپ کو یہ نہیں پوچھتی کہ آپ بلکہ سیاسی طور پر آپ کے نظریات جن سے نہیں ملتے، جن وکلا سے، آپ ان کو سنتے کس طرح ہیں؟ لطیف کھوسا کہتے ہیں کہ میرے منشی سے فائل چھینی گئی، وہ میری پٹیشن لے کر آ رہا تھا، اس سے فائل چھینی گئی، اس کو اٹھا لیا گیا. آپ کہتے ہیں کہ منشی کا نام نہ لیں، میں منشی کا کیس نہیں سنوں گا. کیوں؟ وہ کوئی کم تر ذات ہے؟ وہ چھوٹا ہے؟ وہ حقیر ہے؟ اتنی رعونت سے کیوں کسی کے بارے میں بات کرنی صرف اس لیے کہ اس کا عہدہ چھوٹا ہے؟ اسلام تو عدل کی بات کرتا ہے. اسلام تو پھر وہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تھا کہ آپ نے یہ کپڑے کہاں سے لیے، سوٹ کہاں سے بنایا، تو انہوں نے کہا میرا بیٹا اس بات کا جواب دے گا. ان کے بیٹے نے کھڑے ہو کر جواب دیا کہ والد صاحب کا چونکہ قد لمبا ہے، ان کا ایک جوڑے کے اس میں لباس پورا نہیں آ رہا تھا، تو میں نے اپنا کپڑے کا حصہ ان کو دے دیا، میں نے اپنا شیئر ان کو دے دیا کہ آپ اپنا سوٹ بنوا لیجئے. اسلام تو یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی اٹھ کے سوال کر لے تو آپ جواب دیتے ہیں. اسلام یہ نہیں کہتا کہ میاں صاحب کی منی ٹریل کا کوئی اتا پتہ نہیں چلا، کوئی بات نہیں، لنڈن فلیٹس کو بچانا ہے، نواز شریف کو لانا ہے. آپ سے بھی جو سوال پوچھا گیا تھا اس کا جواب نہیں آپ دے سکے تھے. تو یہ اسلام کے درس ایک طرف اور دوسری طرف اتنا باعث جو کھل کے نظر آ جائے. اور اللہ کی شان، آپ نے کہا کہ لائیو ٹیلی وائز کیا جائے ان کیسز کی سماعت کو، تو بہت اچھا کیا،
کیونکہ شاید رپورٹرز کی بات پہ لوگ یقین نہ کرتے، اب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اپنے کانوں سے سن رہے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے۔ تو آپ کس قسم کی لیگیسی چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں، یہ بہرحال آپ بہتر اس کو جج کر سکتے ہیں کہ عوام اس وقت اس کے کیا سینٹیمنٹس ہیں یہ ساری کارروائی دیکھنے کے بعد۔ اور ایک سزا یافتہ مجرم جو صاف پتہ ہے کہ وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں تھی، اگر پولیٹیکل وکٹمائزیشن تھی تو عمران خان جیسا حال ہوتا کہ ساری رسیدیں دے دیں، سب کچھ دے دیا اور پھر بھی جان نہیں چھوٹ رہی کیسز سے۔ یہ ہوتی ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن۔ آپ کو منی ٹریل کا پوچھا تھا میاں صاحب، جواب آپ نہیں دے سکے، یہ کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہے، اٹس ایز سمپل ایز دیٹ۔ اور عوام اب اس بارے میں بالکل کلیئر ہے، عدالت جو مرضی اب فیصلے کرتی رہے، وہ جس طرح سے ہو رہے ہیں اور جس طرح سے پروسیڈنگز ہو رہی ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ ابھی تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، انشاءاللہ آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔